तक दरूद भी नहीं पढ़ा है पैगंबर पर, क्योंकि घड़ी हुई दरूद अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह जो दरूद है, जो सिहाह सित्तम में हदीस के अंदर, इनकी दरूद जो है किसी भी हदीस की किताब के अंदर नहीं। लेकिन तो इसलिए मैं कहता हूं कि बरेलवी ने आज तक दरूद भी नहीं पढ़ा है पैगंबर पर, क्योंकि वो घड़ी हुई दरूद पढ़ते हैं, या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। ऊपर लिखते हैं कि जिसने एक बार पैगंबर पर दरूद भेजा तो अल्लाह 10 बारों पर रहम गए, और नीचे क्या लिखा, सलातो सलाम का अलैका या रसूलुल्लाह। नो अलैका ये अकीदत तो शिरक है। नो एक तो ये आलिमुल गैब होने की वजह से गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। ये आपने इस वहाबी मौलवी का क्लिप सुना कि जो कह रहा है कि ये बरेलवी हजरात अहले सुन्नत व जमात अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, और अलैका वाला अकीदा कहता है ये शिरकिया है। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रसवाइयाँ होती। अब हम आपके सामने कुरान मजीद से और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और आइम्मा से, बल्कि खुद अकाबिरीन देवबंद से इस दरूद पाक का अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह का सबूत पेश कर रहे हैं। सुनिए कुरान पाक के अंदर, ये सूरत नूर है, इसके अंदर आयत मुबारका है, ला तजालू दुआ अर्रसूली बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। ये तफसीर जलालैन है मेरे हाथ में। इसमें लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसे न पुकारो जैसे एक दूसरे को आपस में पुकारते हो, बल्कि आगे साहिब जलालैन ने क्या लिखा, बि अन तक़ूलू या मुहम्मदो, भाई तौर के या मुहम्मद न कहो, बल्कि बल क़ूलू या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। वो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला के नबी को पुकारना हो तो या रसूल अल्लाह कहकर, या नबी अल्लाह कहकर। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि आपको तकलीफ जो है तुम वहाबी हजरात को या के साथ है या अलैका से तकलीफ है, ये हमारा फर्ज बनता है पूछना तुमसे। अगर या से तकलीफ है तो उसका भी हवाला हम सहाबा किराम से, हदीस मुबारका से दे सकते हैं। अगर तुम्हें अलैका से तकलीफ है तो उसके भी जो है वो दलील हम हदीस पाक से और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से, बल्कि तुम्हारे अकाबिर से हम पेश कर सकते हैं। तो दोनों की दलीलें हम पेश कर देते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं, ये हर बंदा नमाज के अंदर अत्तहियात पढ़ता है। जो भी मुसलमान है, अल्लाह ताला उनके मुक़द्दर में फरमाया नमाज पढ़ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। हर 2 रकात के बाद अत्तहियात पढ़ता है, और ये अत्तहियात का 2 रकातों के बाद पढ़ना ये वाजिब है। और उसमें ही अस्सलामु अलैका ये पढ़ना भी वाजिब है। अगर अस्सलामु अलैका आप कहते हैं कि ये अकीदा शिरकिया है, जबकि नमाज के अंदर तमाम मसालिक मुसलमानों के नज़दीक अलैका का पढ़ना ये वाजिब है नमाज में, और तुम्हारे नज़दीक ये अलैका शिरकिया अकीदा है। तो लिहाजा तुम अपने बकौल हर नमाज के वक्त कई मरतबा शिरक करते हो, तुम मुशरिक हो, अपने फतवे के मुताबिक खुद तुम मुशरिक बन रहे हो। और आगे लफ्ज़ भी होते हैं, अस्सलाम के लफ्ज़ भी हैं, अलैका के भी लफ्ज़ भी हैं, अय्युहन नबिय्यु के भी लफ्ज़ हैं। तो अय्युहा और या में कोई फ़र्क नहीं है। अगर नहव से थोड़ा सा शगफ है ना, कुछ पढ़ी हुई है नहव, तो अगर नहीं पढ़ी तो जो नामीर पढ़ते हैं लड़के तलबा मदारस के अंदर, उनसे पूछ लेना कि अय्युहा और या में कोई फ़र्क है कि नहीं है। जो अय्युहा का माना है या का वही माना है, जो या का माना है अय्युहा का वही माना है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी इसमें नमाज के अंदर पढ़ते हैं। तो लिहाजा तुम्हारा नज़दीक, तुमने तो सारे मुसलमानों को, सारे नमाजियों को मुशरिक करार दे दिया। मतलब तुम्हारे नज़दीक जो बंदा नमाज पढ़ता है वो मुशरिक हो गया। नमाजी आज के बाद मुशरिक हो गए वहाबियों के फतवे के मुताबिक। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और ये कहते हैं कि जो आदमी ये कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह जो कहते हैं वो बंदा मुशरिक हो जाता है। लिहाजा इनके फतवे के मुताबिक सारे बंदे माज़अल्लाह जो नमाज पढ़ते हैं मुशरिक हो गए। अब इसके बाद ये भी तुम्हारी एक दोगला पॉलिसी होती है, फ्रॉड करते हो यहाँ पर भी। और तुम क्या कहते हो पता है, ये लोगों कहते हैं कि ये हम जब पढ़ रहे होते हैं ना अस्सलामु अलैका या नबी, ये हम बतौर इंशा नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि बतौर खबर और बतौर हिकायत पढ़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात तशरीफ़ लेकर अल्लाह के हुजूर, तो अल्लाह ताला ने
یہ جملے اور یہ کلمات سرکار کی بارگاہ کے اندر پیش فرمائے، السلام علیکم، ہم ان کی حکایت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں حضور والا، یہ خبر دینے کے ساتھ تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ کیا جب تم الحمد شریف پڑھ رہے ہوتے ہو تو کیا تم حکایت کر رہے ہوتے ہو کہ سرکار پر ایسے اترا ہے؟ یا جس وقت تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہوتے ہو کیا اس وقت حکایت کر رہے ہوتے ہو؟ درود شریف پڑھتے ہو تو کیا اس کی حکایت کر؟ ساری نماز میں ہم انشاء کرتے ہیں، حکایت نہیں کر رہے ہوتے۔ اور یہ ہماری کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، عمدۃ القاری کے اندر، شرح صحیح بخاری، فتح الباری کے اندر، زرقانی کے اندر، اور اسی طرح مواہب الدنیا کے اندر، تمام کتب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت نمازی بارگاہ خداوندی کے اندر یہ نماز پڑھتا ہے اور یہ اس مقام پر پہنچتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو محدثین نے فرمایا ہے یہ واقعہ معراج کی حکایت کے طور پر نہ پڑھے بلکہ انشاء کا ارادہ کر کے پڑھے۔ یہی عبارت جو ہے، یہ میں نے جو حوالے پیش کیے ہیں اسی طرح جو ہے یہ حوالہ جات موجود ہیں۔ اور مرکات شرح مشکات کے اندر، مرکات شرح مشکات، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی یہ بھی فراڈ دیتے ہیں نا کہ سرکار کی حیات طیبہ میں تو پڑھنا جائز تھا، بعد میں جائز نہیں تھا۔ مرکات شرح مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ظاہری وصال مبارکہ کے بعد بھی صحابہ کرام السلام علیکم ایھا النبی کا تکرار کرتے تھے، یہی نماز کے اندر اسی طرح درود پاک پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ تو یہی ہے۔ مزید اس کے بعد حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب میں جاتا تھا باغات کے اندر، پتھر و حجر و شجر کے ساتھ گزرتے تھے، تو جس پتھر سے ہم گزرتے تو وہ پتھر سرکار پر یہ درود پڑھتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جس شجر کے ساتھ درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ یہ پڑھتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ صرف اہل سنت و جماعت کا درود نہیں ہے، یہ صحابہ کا بھی درود ہے، یہ شجر و حجر کا بھی درود ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ، تم تو کہتے ہو حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آیا ہے، ہم جو بھی حدیث کی کتاب اٹھاؤ گے اس کے اندر یہ درود پاک لکھا ہوگا، سیرت کی کتاب اٹھا لے اس کے اندر یہ درود پاک لکھا ہوگا۔ چلو جانے دیجیے، ہم ایک اور حوالہ تمہاری خدمت میں یہ پیش کر دیتے ہیں، آپ کو مزید سمجھ لگ جائے گی۔ شفا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس میں یہ بات صفحہ نمبر 118 پر موجود ہے، عربی میرے پاس موجود ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اذا دخلت المسجد، میں جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں، انا اقول السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ وملائکتہ علی محمد اور اجمع بین الصلاۃ والسلام علیہ۔ کہتے ہیں کہ میں جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو میں یوں درود پڑھتا ہوں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی شفا شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علماء نے بیان کیا لم یکن فی البیت احد، جس وقت تم گھر میں داخل ہو اور گھر کے اندر کوئی فرد موجود نہ ہو تو اس وقت یہ کہا کرو فقل السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت گھر کے اندر کوئی بھی موجود نہ ہو، جس وقت گھر میں موجود ہو تو السلام علی اہل البیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہو۔ اگر گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے تو اس وقت ان الفاظ کے ساتھ سلام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حضرت نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اذا لم یکن فی المسجد احد فقل السلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ جس وقت مسجد میں کوئی بھی نہ ہو تو اس وقت یوں سلام کرنا چاہیے السلام علی رسول اللہ۔ اور اس پر دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں لأن روحہ علیہ الصلاۃ والسلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام۔ انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ سرکار کی ذات کو درود اس لیے پڑھنا ہے کہ گھر کے اندر اور کوئی بھی موجود نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو یہ حاضر ناظر کا عقیدہ ہے، اس پر میں الگ جو ہے کلپ لگاؤں گا۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تو یوں سلام کرتے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے
یا سرکار موجود نہ ہوتے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا عمل مبارک بھی یہی ہے کہ السلام علیکہ کے ساتھ درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ ابن کثیر ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح تاریخ طبری کے اندر بھی موجود ہے. اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ جس وقت مسلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بھی ادھر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، ادھر اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، اور ہم بھی اللہ اکبر کی آواز دیتے ہیں، تو ہمیں پہچان نہیں ہو رہی کہ مسلمان کون ہے، کافر کون ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ ایسا کریں کہ اب یا محمداہ کا نعرہ لگائیں. تو جو یا محمداہ کا نعرہ لگا دے اس کا جواب دے، یا محمداہ کہے اس کو چھوڑ دو. جو یا محمداہ کا نعرہ نہ لگائے، یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگائے، اس کو کاٹ کر رکھ دو. تو اب اس سے پتہ چلا کہ جو اور لکھا ہے کہ بشعار المسلمین، کہ ان دنوں میں مسلمانوں کا شعار جو تھا، مسلمان ہونے کی علامت جو تھی، وہ یہی یا رسول اللہ یا محمدہ کا نعرہ تھا. اور اس کے بعد مزید بھی میں آپ کے سامنے ائمہ کرام سے بھی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. تو دیکھیے کہ ائمہ کرام نے اس معاملے میں کون سی جو ہے وہ باتیں فرمائی ہیں. فتح عالمگیری میں زیارت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو لکھا ہے، کہتے ہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ طاہر کی زیارت کرنے کے لیے بندہ جائے، اس وقت جاریوں کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ یوں کہے: السلام علیکہ یا نبی اللہ، اشہد انک رسول اللہ، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ. اور پھر جو ہے وہ امیر المومنین کے سامنے آئے، یعنی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے سامنے، ان کے مواجہ شریف کے سامنے آ کر ان کو سلام کرے. اب وہاں جا کر آج کل بھی حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے زائرین جو ہیں، وہاں جا کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. تو اب ہمارا سوال آپ سے یہ ہے، یہ بتاؤ کیا شرک کوئی ایسی چیز ہے کہ سمندر کے پار شرک بدل جاتا ہے، وہاں شرک جائز ہو جاتا ہے اور یہاں شرک بن جاتا ہے؟ جو توحید ہے ہر جگہ پہ توحید ہے، جو شرک ہے ہر جگہ پہ شرک ہے. یہ کسی بھی معتبر ترین کتاب سے پوری ذریت وہابیت ثابت نہیں کر سکتی، کسی بھی مستند کتاب سے، مسلمہ کتاب سے، کہ جو کہیں کہ وصال کے بعد تو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، وصال سے پہلے یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے. اور نہ ہی یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہاں جا کر پڑھنا تو شرک نہیں ہوگا، یا کہنا شرک نہیں ہوگا، یہاں آ کر کہو گے تو شرک ہوگا. ورنہ تو سارے نمازی حضرات کیا روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں؟ سارے نہیں کہہ رہے ہوتے. چلو جانے دیجئے، میں تمہیں تمہارے گھر سے حوالے پیش کرتا ہوں، علماء دیوبند سے چند ثبوت بھی تمہاری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ تمہاری حجت بھی ختم ہو جائے. ضیاء القلوب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ہم بھی انہیں بزرگ مانتے ہیں، تمہارے تو بہت بڑے بزرگ ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ جس آدمی کو یہ خواہش ہو کہ وہ سرکار کی زیارت کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ یوں جو ہے وہ سرکار کا تصور کرے، اس صورت میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید شفاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سبز پگڑی بندھی ہوئی ہے، منور چہرے کے ساتھ تصور کرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ساتھ کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ دائیں جانب، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ بائیں جانب، اور پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کی ضرب دل پر لگائے. ضیاء القلوب صفحہ 21 پر یہ بات موجود ہے. تو اس کے اندر یہ موجود ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا جائز. اچھا، تمہارے مولوی زکریا کاندھلوی، ان کی کتاب فضائل اعمال کے نام سے مشہور ہے، جو اس کے اندر ایک چیپٹر ہے فضائل درود شریف یا تبلیغی نصاب اس کا پرانا نام تھا. آج کل انہوں نے کیونکہ عداوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر آ کر نا، انہوں نے فضائل درود شریف کا پورا چیپٹر نکال دیا ہے. آج کل جو تبلیغ جماعت والوں کے پاس ہوتی ہے نا فضائل اعمال، اس میں درود شریف کے فضائل والی بات نہیں ہوتی ہے. پرانی جس کے پاس پڑھی ہو، میرے پاس پڑھی الحمدللہ، جس کے پاس پرانی فضائل اعمال پڑھی اس میں فضائل درود شریف کا چیپٹر ہوگا، اور انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ بندے کے خیال میں اگر ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. بندہ کے خیال، یعنی اپنا کہہ رہا ہے کہ میرے خیال میں اگر درود و سلام، صلات کو، سلام کو، دونوں کو ہر جگہ پہ جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے.
یعنی بجائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اسی طرح آخر تک سلام کے ساتھ لفظ صلاۃ کا بھی بڑھا دیا جائے تو یہ زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ یہ تمہارے فضائل اعمال کتاب کے اندر، تو میرے اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نزدیک تو پھر یہ زکریا قادری یہ بھی مشرک ہو گیا، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی مشرک ہو گئے، کیونکہ علیہ کا عقیدہ شرکیہ ہے، اور تمہارے اشرف تھانوی بھی نہیں بچ رہے۔ وہ امداد المشتاق کتاب کے اندر صفحہ نمبر 59 پر اور شمائل امدادیہ صفحہ نمبر 52 پر لکھتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بصیغہ خطاب میں بعض لوگ کلام کرتے ہیں، یہ اتصال مانوی ہے، تو اس یا رسول اللہ کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اشرف تھانوی کے نزدیک بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے۔ یہ تمہاری کتابوں سے بھی ہم نے ثابت کیا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت کیا، تفاسیر سے بھی ثابت کیا، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حق اور سچ ہے، اور بد مذہب باطل لوگوں کا وہابیوں کا عقیدہ درست نہیں ہے۔